बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो मैं अपने ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के जो मरकज़ी ऑफिस बेयरर्स और जो हमारे लाहौर के ऑफिस बेयरर्स और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स जो दो ज़िलों से अभी पहुंच गए, उनका मैं तारुफ़ करा दूं। मेरा नाम इसहाक म्यो है और फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सिंस 35 इयर्स। और मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, जो हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे केमिस्ट ट्रेड को, रिटेलर्स को। और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं राना रफ़ीक साहब, पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ज़िला लाहौर के, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के हमारे प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नसीम चिश्ती साहब, जो हमारा जोन है, ये सारा एम कॉलेज के पीछे नेशनल टाउन तक पूरा संतनगर का इलाका, पूरा एरिया, इसके चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रफ़ीक साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं ज़िला शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर महमूद साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आरफ वाला डिस्ट्रिक्ट के। और उनके साथ हैं जनाब इकबाल जावेद साहब, चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं हमारे कंटोनमेंट का बोर्ड का जो एरिया केमिस्ट एसोसिएशन का। इसी तरह हमारे फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, आपका ताल्लुक़ जो है फार्मासिस्ट कम्युनिटी के साथ है, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं और साथ एमफिल स्कॉलर भी हैं। हमारे मियाँ अकबर साहब हैं, ये टाउनशिप ग्रीन टाउन और ये पूरा इलाका जो आपका वापडा टाउन तक जाता है दूर तक, वहाँ के हमारे PCRA के जो प्रेसिडेंट हैं। और जनाब आशिक जंजुआ साहब हमारे एरिया के प्रेसिडेंट है, ये जो सांदा का इलाका पूरा। और जब हमारे जनाब नदीम साहब जो हैं, ये शुमाली लाहौर से जो है हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये तो तारुफ़ हो गया। और अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात का कि आप तशरीफ़ लाए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद आप के सामने, नेशनल मीडिया के सामने, एक ऐसी नेशनल कॉज़ को रखना है और एक ऐसे नेशनल इशू को रखना है जिसका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान के साथ है। और ये नेशनल इशू क्या है कि पूरे पाकिस्तान की सतह पर हमारे जो अद्वियात के पेशे को रेगुलेट करता है, जो कानून गवर्न करता है, उसका नाम है फार्मेसी एक्ट 1967, 1967 का ये एक्ट है। और ये पाकिस्तान के अंदर राइज है सिंस 1967। और इस एक्ट के तहत हर पाकिस्तानी को इस बात की इजाज़त है और ये अलाउ करता है कि वो मुल्की कवानीन के तहत इस मुल्क के अंदर अद्वियात के कारोबार के अंदर एंटर हो सकता है और इस मुल्क में अद्वियात के लिए लाइसेंस हासिल कर सकता है। और ज़ाहिर है ये राइट जो है ये पूरी दुनिया में अपने नेशनल्स को दिया जाता है, अपने बाशिंदों को दिया जाता है, अपने लोकल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। और इस एक्ट में भी बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रीएम्बल में ये लिखा है कि एक होमोजीनियस प्रैक्टिस के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान ये फार्मेसी एक्ट 1967 जो है बनाया गया, ताकि यहाँ पर अद्वियात का शोबा, ट्रेडिंग, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन का शोबा जो है वो फ्लॉरिश कर सके और पाकिस्तान में फार्मेसी का शोबा जो है वो तरक्की कर सके। पिछले दिनों में अब ये मामला चल रहे हैं 1967 से, और इसके अंदर दो किस्म के अफराद हैं सिंस 1967। ये पाकिस्तान की अद्वियात की ज़रूरियात, ये पाकिस्तान के अवाम की जो ज़रूरियात हैं, हमारी जो मारूज़ी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, उनके मुताबिक ये चीज़ें जो हैं लॉ मेकर्स ने
پاکستان کے لیے فارمولیٹ کی، اور اس کے تحت 2 افراد کو اب تک میڈیکل اسٹور کا فارمیسی کا لائسنس ملتا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر فارمیسی، جن کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے رجسٹر اے کے اندر سنس 1967، اور دوسرے ہیں کیٹیگری بی ہولڈرز، جو کہ بی فارمیسی کیٹیگری بی فارمیسی کا امتحان پاس کرتے ہیں پاکستان میں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ رجسٹر بی میں آج تک جو ہے اندراج کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے طول و عرض میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اس لاء کے تحت آپ کو دوائیاں ملتی ہیں، فارمیسیز ملتی ہیں، میڈیکل سٹورز ملتے ہیں، اور عوام کے لیے لائف سیونگ ڈرگز کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں سموتھلی چل رہا ہے۔ اور جہاں بھی آپ انسان دیکھیں گے وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ میڈیکل سٹور مالکان وہاں پر اپنی سروسز آپ کو دے رہے ہیں، پورے ملک کو دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ شاید کھانے کے بغیر جو انسان جو ہے وہ رہ سکتا ہے ایک آدھ ٹائم کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے یا دنوں کے لیے، لیکن میڈیسن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اویلیبلٹی ایمرجنسی کی شکل میں، لائف سیونگ ڈرگ یا ایون سویر قسم کا پین کیوں نہ ہو، اس کی اویلیبلٹی دیر اینڈ دین سپلائی نیڈڈ بندے کو، پیشنٹ کو، جس کو ضرورت ہے دوائی کی، وہ دیر اینڈ دین ہونی چاہیے۔ اور اس سسٹم کے تحت یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ کا 1967 سے، اس کے تحت سموتھلی پاکستان کے اندر ادویات کا شعبہ جو گرو کر رہا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ آل آف سڈن پاکستان کے اوپر ظاہر ہے غیر ملکی ایجنسیوں کی نظر بھی ہے، پاکستان کی ہر چیز کے اوپر جو ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے دوسرے ملکوں کی نظر بھی ہے، اور ٹائم اینڈ اگین یہ ہوتا رہا ہے کہ ادویات کے شعبے پر کسی نہ کسی طریقے سے بری نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور جو لوکل انویسٹرز ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو لائسنس ہولڈرز ہیں، جو سن آف دا سوائل ہیں، ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کئی سال سے پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی آپ کے سامنے، لیکن اب کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ اندازہ کیجئے، ایک صاحب اٹھے پاکستان میں، وہ 2022 میں، ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ایک مشاورت کی باہر جا کے، وہ باہر گئے 2022 میں، جن دنوں میں ہم نے کانٹیکٹ کیا، کہنے کہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بل پیش کیا فارمیسی ایکٹ 1967 2022 میں۔ وہ بل جو تھا اس کو باقی لوگوں نے بھی پڑھا اور دیکھا، ہم نے بھی اس کو پڑھا۔ ہم نے اس وقت بھی اپنی گریوینسز شو کی کہ یہ بل جو ہے، جو ادویات کو گورن کرتا ہے پاکستان میں، لائسنسنگ کو، ادویات کے لائسنس کو، کہ لائسنس ملے گا تو دوائیاں سیل ہوں گی، اس کے اوپر یہ گورن کرتا ہے، اس کو یہ باقاعدہ یہ قوانین ہے، فارمیسی ایکٹ جو ہے مجموعہ قوانین کا، اور پیشہ فارمیسی کو گورن کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے ترامیم جو ہے سجیسٹ کی۔ ایک ترامیم کیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، کیٹیگری بی ہولڈرز، وہ لوگ جن کا اندراج ہے باقاعدہ قانون کے تحت رجسٹر بی میں ایز اے فارماسسٹ، they are allowed under the Pharmacy Act 1967 to practice as a pharmacist in Pakistan، اور اپنا کاروبار کو چلا سکیں، اور چل رہا ہے کاروبار۔ اس سے تقریباً 1967 سے آج تک، 1967 سے آج تک تقریباً 15 لاکھ جو پاکستانیز ہیں وہ اس روزگار سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ اور اس کے بعد what to talk of their families، جو بچے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر، جو ان کی بیٹیاں، بچے، فیملی، گھر، وہ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ وہ اگر آپ کر لیں تو تعداد اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لا میکرز نے، پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اے گریڈ فارماسسٹ اتنے نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی جو اے گریڈ فارماسسٹ کی تعداد ہے وہ تقریباً پاکستان میں تقریباً 1967 سے لے کے اور 2024 میں بیٹھا ہوں، یہ ہے تقریباً 55,000 ٹوٹل۔
ٹوٹل. اس میں بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں. 1967 سے جو لوگ ظاہر آ رہے ہیں, بہت سے لوگ ملک سے باہر چلے گئے حالات کی وجہ سے, اور باہر ابراڈ ہیں, کوئی انگلینڈ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی ناروے میں, اور بہت سے لوگ ایسے جو گورنمنٹ سروسز کے اندر ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروڈکشن کے اندر چلے گئے, بے شمار لوگ ہیں. اور ریٹیل جو فارمیسی جہاں سے آپ کو میڈیسن ملتی ہے, وہاں پر اتنا نمبر آف اے گریڈ فارماسسٹ آج بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن کی سپلائی کو پورا کر سکے, یا آپ کی پیشنٹ کی ضرورت کو پورا کر سکے, یا آپ کی جو نسخہ ہے اس کی ادویات کو وہاں بھی, جو چاہے کچے کا علاقہ ہے, چاہے راجن پور اور شکارپور ہے, اور چاہے وہ گلگت بلتستان کا پہاڑی علاقہ اور برفانی علاقے, چاہے کہیں بھی ہے, یہ صرف اور صرف کیٹیگری بی لائسنس ہولڈرز کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت سموتھلی ادویات اور نسخہ پہ آپ کو دوائی مل رہی ہے. اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کہ اس سسٹم کو بلڈوز کیا جائے with the consent and the collaboration conveyance of the foreigners, کہ سسٹم کو بلڈوز کرو. کافی ملٹی ملینز اور بلینز کی مارکیٹ ہے پاکستان میں. اس کے لیے کیا کرو, اس قانون کے اندر تبدیلی پیدا کر دو, بدل دو, ان کو لیگلی ناک آؤٹ کر دو. نہ رہے گا بانس, نہ رہے گی بنسی, نہ رہے گا لائسنس, نہ رہے گی یہ دکانیں. اور جب رڑا میدان ہو جائے گا, بربادی ہو جائے گی, تباہی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو یہاں پہ پورا مضبوط کر دو. اس کے لیے انہوں نے اس کے اندر جو ہے فارمیسی ایکٹ میں ترامیم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بالکل پڑھنا بھی چاہتا ہوں, وہ اس میں کی ہے. مثال کے طور پر فارمیسی ایکٹ میں جو بل انہوں نے پیش کیا اور اپروو کرا لیا ایک, اب جاتے جاتے سینٹ سے, اور ان میں ٹوٹل 7 بندے ہیں جس میں وہ ساری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ جو ایک سیاسی پارٹی کے سینیٹر ہیں. ان کو کیا پڑی, نہ ان کا دوائیوں کا کاروبار ہے, نہ وہ فارماسسٹ ہیں, نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ, نہ ان کا پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ ہے دوائیوں میں. سوال یہ پیدا تھا ان کو کیا پڑی ہے کہ اس قسم کی ترامیم کو لائیں, جس کے اندر جو ہے کون سی ترامیم ہے کہ فارمیسی کوالیفیکیشن granted by any institution outside Pakistan may be recognized for the purpose of the registration as a pharmacist or as a pharmacy technician. بڑی میں آپ کو امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. کیا یہ پاکستان کے اندر جو ہے روزگار سے آپ مطمئن ہیں, ان امپلائمنٹ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہے, بے روزگاری ہے یہاں پہ. تو کروڑ لوگ جو ہیں, کروڑا لوگ جو بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں. اس سکھ کے تحت کیا کیا جا رہا ہے, یہ چھورا گھونپا جا رہا ہے کس کے اندر, پاکستانیوں کے اندر, جو لوگ آلریڈی روزگار چلا رہے ہیں, اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. کیا کہ جی اب فارنر غیر ملکی فارماسسٹوں کو اور فارمیسی ٹیکنیشنز, یعنی اے گریڈ فارماسسٹ بھی آ گیا اس میں اور بی گریڈ بھی آ گیا, دونوں آ گئے. کہانی مکاؤ, they can get registered in Pakistan as a pharmacy technician. مجھے آپ یہ بتائیے سینیٹر صاحب اور سارے لوگ 7 بندوں کو, there are 7 individuals, ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان میں 15 لاکھ لوگوں کے روزگار کے ساتھ ان کی قسمت کے ساتھ کھیلے ہو. No, not at all. سسٹم چل رہا ہے, آپ اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, آپ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. کس چیز کے تحت, کس مقصد کے تحت؟ اور وہ بھی فارنرز کو آپ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں لیگلی, قانون کے اندر اس کو دینا چاہتے ہیں. یہ ڈاکٹر قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے اے گریڈ فارماسسٹ ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ اس وقت اے گریڈ فارماسسٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں بلینز انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں, بلینز, اربوں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فارمیسی یونیورسٹیز جہاں پہ فارمیسی, ڈاکٹر فارمیسی کروایا جا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ ان کو ہارڈ کر کے, ان کو آؤٹ کر کے, اور اس کے بعد آپ جو یہاں یہودیوں کو لانا چاہتے ہیں فارماسسٹوں کے, اس میں امریکیوں کو لانا چاہتے ہو, انگلینڈ میں لانا چاہتے ہو, اسرائیل کو لانا چاہتے ہو, انڈین لانا چاہتے ہو, مصریوں کو لانا چاہتے, کس کو لانا چاہتے ہو؟ اور میں آپ کو بتا دوں, ایجنسیوں والے میری بات کو سن لیں اور لکھ بھی لیں. What is being played? The spy and Raymond Davis
life of the people will be important in Pakistan under the cover of the pharmacist and the pharmacy technician. I tell you. Let's play our role. And we are playing our role. Pakistan Chemist Retailers is playing our role. اس مافیا سے ان لوگوں سے ٹکرانے کے لیے کیسے آپ کر دیں؟ یہ کہیں پالیسی نہیں ہے. آپ کہیں چلے جائیں, میں کئی ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا, آپ جا کے کاروبار تو کر کے دیکھیں ذرا وہاں پہ. آپ وہاں اقامہ لے سکتے ہو, اقامہ آن دی مرسی آف دا کفیل. ہمارے مسلم برادر ہیں, ہمارا احترام ہے ان کے لیے. دے وونٹ الاؤ یو ٹو رن اے بزنس ان دیٹ کنٹری. ہے اجازت؟ نہیں ہے. آپ کون سی یہ خدمت کر رہے ہیں یہ بل پروڈیوس کر کے؟ آپ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود دا نیشنل انٹرسٹ آف دا پاکستان. یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود دی امپلائمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اور یہ شارگ لائف سیونگ ڈرگس آپ ان لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے پلان ہیں پاکستان کے بارے میں 20 سیٹ, بلوچستان میں بھی تو دوائیاں ہیں, وہاں پہ تو اسٹور ہیں, وہاں پہ بھی آپ لانا چاہتے ہیں لوگوں کو, کراچی میں بھی لانا چاہتے ہو, آپ ہر جگہ لانا چاہتے ہو. میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب, نواز شریف کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, اور یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے, پریزیڈنٹ جو اوتھ لینے جا رہے ہیں زرداری صاحب, اس امینڈمنٹ کو اگر آپ نے اپروو کیا, کیونکہ آپ کے پاس آ رہی ہے, انہوں نے کام فارغ کر دیا ہے, اب آپ کے پاس آ رہی ہے, تو پاکستان بھر کے نیشنلز انکلوڈنگ فارماسسٹ اور انکلوڈنگ میڈیکل اسٹور مالکان اس کی ہم مزاحمت کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نظر نہیں آتی. یہ امینڈمنٹ جو ہے, یہ ترمیم کو مزاحمت کریں گے, اب اپنا ہم رول ادا کریں گے. اور اس موقع پر ہم آپ کو مبارکباد بھی دینے چاہتے ہیں کہ یو ہیو بیکم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یو آر دی کسٹوڈین آف پاکستانی پیپل. اس وقت پرائم منسٹر آپ الیکٹ ہو چکے ہیں, تو لیٹس پلے یور رول. چھوڑ جائیں ماضی کو, لیکن اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ چیزیں پاکستان کے اندر نہیں, نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ان چیزوں کو. اس لیے افورڈ نہیں کر سکتا کہ پہلے جو ملک کے حالات ہیں, وی وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہڑتالیں ہوتی ہیں, احتجاج ہوتا ہے, تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہوتا پاکستان کے لیے. قطعاً بھی اس ڈراسٹک ایکشن کو فار دا ٹائم بینگ ہم یوز نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی گورنمنٹ کو ہم تھریٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو گورنمنٹ نے چارج لیا ہے. ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے, تاکہ ہمارا ملک کے اندر جو ہے معاشی اسٹیبلٹی بھی آئے. اور معاشی اسٹیبلٹی اسی وقت آ سکتی ہے جب کاروبار گروتھ ہو, امپلائمنٹ ہو, اور پاکستان کے اندر. اور اگلی بات امپورٹنٹ یہ بھی آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ فارمیسی ٹیکنیشینز کے بندہ نہیں چیز, اور ہمارے ساتھیوں پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسیشن عدالتوں میں 26 سال سے یہ بند تھا, کیٹیگری بی فارمیسی ٹیکنیشین پاکستان میں, بائی دا گریس آف اللہ اب اس وقت 70,000 بچہ, 70,000 بچہ, لوور کلاس, مڈل کلاس, ایون پور کلاس سے جس کا تعلق ہے, وہ فارمیسی ٹیکنیشین کی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, امپلائمنٹ ہو سکے اس کو. وہ مانگتے کچھ نہیں ہے حکومت سے, کوئی قرضہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ اپنے یہ لے کے فارمیسی ٹیکنیشین کا ڈپلوما اپنے روزگار, اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے روزگار کماتے ہیں. اور ابھی تک بھی ہزارہ لوگ اس سے اپنا روزگار کما رہے تھے. اور نارملی یہ میں نے عامر محمود صاحب کا آپ کو تعارف کرایا, ہی از اے کیٹیگری بی ہولڈر, ان کا اپنا اسٹور ہے عارف والا میں. یہ میں نے آپ کو رفیق صاحب کا, دے آر دا ینگسٹر پیپل, یوتھ ہے, یہ یوتھ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیٹرائزڈ بائی دی ہمارے جو سینئر موسٹ جو ہے کیمسٹ جو حضرات موجود ہیں اس وقت بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ جو 70,000 بچہ پڑھ رہا ہے, یہ تقریباً 500 فارمیسی انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھ رہا ہے, ود دی ہوپ کہ ان کو میڈیسن کے فیلڈ میں آنے کا موقع دیا جائے گا. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس بات کی گارنٹی کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے تحت کہ پاکستان کے باشندوں کو روزگار اور فری ٹریڈ کا موقع دیا جائے گا, اور موقع ہے. یہ جو ترامیم ہے یہ زہر قاتل ہے, اٹس پوائزن.
ٹو پاکستانی نیشن، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ادویات کے میدان میں آنا چاہتے ہیں پائپ لائن میں، اور یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں. اس پوائزن کو ظاہر اس کا تریاق انشاءاللہ ہم کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا، جس لیول پہ ہو سکے گا. حکومت کے لیول پہ بھی اس سے گزارش کریں گے، ملیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے تاکہ ان ترامیم کو. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو المیہ بیان کیا، یہ تو کچھ شکیں ہیں اس میں. اگر اس میں چاہے نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ ان کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں، ریوائز کی جا سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹوٹل کا ٹوٹل بل ہی جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کیبنٹ، نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو بھی دیکھ بھال کے کئی دفعہ وہاں سے بل جو واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ریگولیشن ہوگی، رولز بنیں گے. اگر یہ اس طرح سے یہ بن گئی، خدا نہ خاصہ اگر یہ ہو گیا کہ فارنرز اور فارن انویسٹرز اور فارن لوگوں کو اور فارماسسٹوں کو اور فارمیسی ٹیکنیشینز کو بھی باہر سے بلایا جانا ہے انڈر ڈفرنٹ کورز، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو لائسنس ہے، یہ جو لائسنس پالیسی صوبائی لیول پر ہوتی ہے، پروونشل لیول پر ہوتی ہے، جس کو صوبائی سطح پہ کہا جاتا ہے، جس میں لائسنس ایشو ہوتے ہیں، یہ پروونشل. تو ظاہر ہے جو رولز بنے ہوئے صوبائی لیول پہ ادویات کے لائسنس کے بارے میں، یہ ٹرن ڈاؤن، یہ ختم ہو جائیں گے. کیوں کہ کوئی ایسا رول صوبہ سطح پر نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ پورے ملک کی سطح پر جو فارمیسی ایکٹ ہے اس میں ترامیم ہو جاتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو کنفلکٹنگ پوزیشن میں نہیں آ سکتا. وہ رول تو وہ ڈیزالو ہوں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ جیسے ایک ملک دشمن ایجنسی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے وہاں پہ، یہ کیا ہوتے ہیں یہ کونسلیٹ، کہاں؟ کنٹونمنٹ ایریا میں. کیا بات ہے، کنٹونمنٹ ایریا میں اسرائیل کے ساتھ بڑا اس کا ماشاءاللہ وہ ہے، غزہ کے اندر جو ہے وہ ظالم وہاں ہونا چاہیے. لیٹس بی اویئر آف دیز امینڈمنٹس. یہ کوئی اچھی بات نہیں. اگر آپ کا سوال ہے تو ہم لوگ حاضر ہیں.